अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज, हालात, ख्यालात और जज्बात? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आपने अपनी मुस्कुराहट के साथ साथ दूसरों की मुस्कुराहट का भी खास ख्याल रखा होगा। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ बहलोल मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं BM न्यूज़। हमने अक्सर देखा है कि हम लोग तो डेड बॉडी को हाथ लगाने से भी दिल में खौफ पैदा होता है कि हम हाथ लगाने लगे हैं, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि ये रोड पे ब्लड पड़ा हो, बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, उसके टुकड़े पड़े हों, उसका गोश्त पड़ा हो, उसकी आंतड़ियां पड़ी हो, लेकिन ये उठा के शापर में डाल लेते हैं और सेफ जगह पे पहुंचा देते हैं। कैसे करते हैं ये सब कुछ और कैसे इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है? कितना बड़ा दिल है उनका, कितना बड़ा जिगर है उनका, कितना हौसला है उनके पास, कितनी हिम्मत वाले लोग हैं वो। ये सारी बातें जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में। आइए उनके नौजवानों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं ये सारी सूरत हाल। अभी मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर इंचार्ज तहसील खारियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने BM न्यूज़ को टाइम दिया। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइएगा कि रेस्क्यू 1122 इदारा बनाने की ज़रूरत कब पेश आई, क्यों पेश आई? बिल्कुल जी, 2004 में हमारी सर्विस का आगाज़ किया गया। इसके अगर बिहाइंड हम देखते हैं तो डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट जनाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने एक रिसर्च कंडक्ट की इधर पाकिस्तान में। रिसर्च के रिजल्ट्स कुछ यूँ थे कि जितने भी रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स होते थे या अनअटेंडेड विक्टिम्स होते, उनको किसी भी महकमे की तरफ से कोई इमदादी एम्बुलेंस या स्टाफ नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स होते थे वो रोड पे पड़े पड़े उनकी डेथ हो जाती। और तकरीबन अगर उनका रेशो हम देखते हैं तो 80 to 90% एक्सीडेंट्स में लोग ऐसे होते थे कि कोई उनकी मदद करने वाला नहीं। इस खास मकसद को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एफर्ट्स की और 2004 में हमारी सर्विस का लाहौर से आगाज़ किया गया एम्बुलेंस सर्विस का। और ख़ास उसका मकसद ये था कि उन लोगों के लिए ये सर्विस स्टार्ट की जाए जो किसी वजह से अनअटेंडेड होते हैं या रोड पे चलते हुए जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर ये जो सर्विस है वो पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टार्ट कर दी गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में ना सिर्फ और बाकी भी दीगर सूबों में भी रेस्क्यू 1122 जो है सर्विस। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी रिक्रूटमेंट का क्या तरीकाकार है? किसी बंदे ने जॉब के लिए अपॉइंट होना हो तो वो जॉब्स आती हैं, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, या उसका क्या तरीकाकार? जी बिल्कुल, जिस तरह बाकी महकमों में भर्ती का अमल होता है उसी तरीकाकार के मुताबिक रेस्क्यू 1122 में हमारा हेड ऑफिस है लाहौर में, जहाँ पे हमारी बाकायदा से एकेडमी है। एडवर्टाइजमेंट आती है न्यूज़पेपर में, अखबार में, तकरीबन हर 6 माह के बाद रेस्क्यू 1122 की असामियाँ आ जाती हैं। उसमें हर डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिफिकेशन है। जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे हायर डेजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कहलाता है, इसके लिए डॉक्टर या इंजीनियर क्वालिफिकेशन होती है। एज जो है इसके लिए मैक्सिमम 30 साल है और बंदे का फिजिकली और मेंटली फिट होना वो जरूरी है। इसी तरीकाकार के मुताबिक बाकी जितने भी डेजिग्नेशन है उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। जैसे एम्बुलेंस का स्टाफ है, फायर व्हीकल का स्टाफ है, रेस्क्यू व्हीकल का स्टाफ है, कंट्रोल रूम के अंदर बैठने वाला स्टाफ है, डिफरेंट उनके लिए क्वालिफिकेशन है। और एज जो है, एज का क्राइटेरिया सभी के लिए 30 साल का है। और रिक्रूटमेंट के बाद बाकायदा हमारी 6 माह की ट्रेनिंग है जो हमारे हेड ऑफिस में लाहौर में ही अकेडमी के अंदर होती है। ना सिर्फ पंजाब के लोगों की बल्कि दीगर जो सूबे हैं उनकी भी ट्रेनिंग पंजाब में ही हमारा जो लाहौर का हेड ऑफिस है वहीं पे होती है। और उसमें मेडिकल की ट्रेनिंग, रेस्क्यू की ट्रेनिंग और फायर की ट्रेनिंग, इसके अलावा दीगर अमूर जो रेस्क्यू 1122 ने लोगों को प्रोवाइड करने हैं उन सब की ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पे 6 माह। हाइट की क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम जो हाइट है जिस तरह के आर्मी का या पुलिस का स्टैंडर्ड है उसी तरीकाकार के मुताबिक हमारा भी 5-7 इंच जो है वो मिनिमम हाइट है। इसके अलावा चेस्ट जो है 32 इंच और एक्सपैंड पे 33 या 34 इंच होनी चाहिए। बाकायदा जब रिक्रूटमेंट होती है उसमें फिजिकली फिटनेस चेक करने के लिए 1 माइल टेस्ट है जिसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 7 या 8 मिनट होता है। 8 मिनट के अंदर अंदर जो कैंडिडेट है उसको वो टेस्ट पास करना होता है। इसके अलावा रिटन टेस्ट होता है और फिजिकल एक्टिविटीज बाकी होती हैं। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट के बाद अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का सेशन और रिक्रूटमेंट का सेशन मुकम्मल होने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट्स आपकी मर्जी के इलाका में होती हैं या ये इदारे की मर्जी होती है? जी, इसमें कोशिश अभी हत्तल इम्कान यही की जाती है, चूँकि जिस तरह की सर्विस है इसके लिए 24 आवर बंदे का उस डिस्ट्रिक्ट में उस जगह पे मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि एमरजेंसी किसी भी वक्त कोई भी बड़ी से बड़ी
पड़ी आ सकती है। तो डिपार्टमेंट की कोशिश यही होती है कि लोकल अगर बंदा उसी डिस्ट्रिक्ट का मिल सके तो उसको प्रेफर किया जाए, लेकिन अगर किसी वजह से वो नहीं मिल पाता तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट का बंदा जो है वो रिक्रूट करके वो सीट को फिल करने की कोशिश की जाती है ताकि सर्विसेज के मेयार को बेहतर बनाया जा सके और सीट खाली ना कोई। अच्छा, आपकी सर्विसेज जो है वो लोग आपको अपॉइंट कैसे करें, मतलब आपको अप्रोच कैसे करें? घर में किसी की प्रॉब्लम हो गई है तो वो चाह रहा है कि मैं रेस्क्यू 1122 को बुलाऊं, तो वो कैसे बुलाए? आपका नंबर क्या है, आपका तरीकाकार क्या है? जी, पूरे पंजाब में आप कहीं से भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर हैं, आपने कॉल करनी है तो डायरेक्ट आप 1122 डायल करेंगे, चाहे वो PTCL है या कोई भी मोबाइल नेटवर्क है, आप डायरेक्ट 1122 डायल करेंगे और नियर बाय या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप उस वक्त मौजूद हैं उस डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में आपकी कॉल मिल जाएगी। उसमें सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, ताकि हमारा कंट्रोल रूम का जो स्टाफ है उसको कंफर्म हो जाए कि ये हमारे मौजूदा डिस्ट्रिक्ट से ही कॉल आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप बताते हैं नेचर ऑफ इमरजेंसी कि वहाँ पे हुआ क्या है। कोई भी खास इस तरह का प्लेस जो नियर बाई हो और जो वेल नाउन हो, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, उसकी लोकेशन बता दें तो वो हमारे स्टाफ के लिए पहुंचने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और फौरी तौर पे कंट्रोल रूम जो है वो जिस तरह की इमरजेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से कंट्रोल रूम डिस्पैच करवा देता है गाड़ी। अभी जो लेटेस्ट सिस्टम रेस्क्यू 1122 के पास चल रहा है उसको हम EMDS बोलते हैं, इमरजेंसी मैनेजमेंट डिस्पैच सिस्टम। इसमें फौरी तौर पे जैसे ही रेस्क्यू 1122 को कॉल मिलती है, इमरजेंसी नेचर कंफर्म होती है, फौरी तौर पे कंट्रोल रूम जो है वो डायरेक्ट कॉलर का राब्ता स्टाफ के साथ, एम्बुलेंस स्टाफ के साथ करवा देता है, ताकि वो नेचर ऑफ इमरजेंसी को भी बखूबी समझ सके, उसकी लाइव लोकेशन को भी देख सके और फौरी तौर पे जो कॉलर है उसके साथ कम्युनिकेशन में जाके वहाँ पे उसकी अप्रोच आसान हो। कभी आपको ऐसी कॉल्स भी आई हैं जब आप फौरी पहुंच गए हैं तो आपको पता चला कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, और इस हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? रेस्क्यू 1122 की जो कॉल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आप किसी भी नेटवर्क से करते हैं। उसमें हमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो फेक कॉल्स का है, जिसको मदद नहीं चाहिए और जस्ट फॉर फन लोग कॉल करते हैं सिर्फ तंग करने के। एक सेगमेंट हमारे पास बहुत बड़ा जो है वो ये वाला है। उसके बाद सर्विस को बनाने का मकसद था उन लोगों के लिए जिनको किसी भी सूरत में कोई इमरजेंसी सिचुएशन इस तरह की पेश आ गई है कि फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत, उन लोगों की। जबकि अभी यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल है वो इस तरह से भी हो गया है कि वो लोग जिनको इमरजेंसी में सहूलत नहीं भी चाहिए और रूटीन चेकअप के लिए भी वो हॉल जाना चाह रहे हैं, वो लोग भी रेस्क्यू 1122 के कॉल कर दें। उसमें हर्ज कोई नहीं है, रेस्क्यू 1122 की सर्विस जो है वो आवाम के लिए है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि वो लोग जो किसी भी इमरजेंसी की वजह से जिनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से व्हीकल्स समटाइम बिजी होती हैं और वो उस बंदे तक नहीं पहुंच पाती जिसको जरूरत, उसकी वजह से उन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है जिनको किसी भी इमरजेंसी की सूरत में व्हीकल चाहिए। इसके अलावा PTS की एक सर्विस रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ही है, उसमें भी रेस्क्यू 1122 को कॉल आती है। हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ये कॉल करते हैं, अगर एक किसी तहसील लेवल पे या विलेज लेवल पे कोई विक्टिम है, मरीज है, जिसको उससे हायर जगह पे मतलब THQ से, सिविल हॉस्पिटल से उसको DHQ या लाहौर जाने की जरूरत है, तो इन केस में भी रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं और एक जगह से दूसरी जगह है वो शिफ्टिंग की जाती है उन मरीजों की जिनको किसी वजह से इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है। आप जो आवाम को सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो बेसिकली हैं क्या क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि 2004 में इमरजेंसी सर्विस को, इमरजेंसी नेचर को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की गई थी और वो भी स्पेसिफिक थी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हों उनको कवर करें। उसके बाद इसी एम्बुलेंस सर्विस को मेडिकल इमरजेंसीज, ऐसी इमरजेंसीज जिनमें लाइफ को फौरी तौर पे खतरा होता है, अगर 5 या 7 मिनट तक एम्बुलेंस या मेडिकल का स्टाफ ना मिले तो बंदे की डेथ हो सकती है, जिस तरह आप हार्ट अटैक कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर का हाई या लो हो जाना, ब्लड शुगर का हाई या लो हो जाना, या इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक जो घरों पे भी हो जाता है। तो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए भी रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस, घर पे अगर किसी को कोई मसला है, किसी वर्क प्लेस पे मसला है, स्कूल कॉलेज या इस तरह का कोई एरिया है, तो वहाँ पे भी रेस्क्यू 1122 कॉल डायल करके आप रेस्क्यू की सर्विसेज ले। इसके अलावा फायर सर्विस रेस्क्यू 1122 के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। डिजास्टर के लिए हमारी एक स्पेशल टीम बनी हुई है, डर्ट टीम उसको हम बोलते हैं, डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कहीं पे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, कहीं पे कोई जल्जला आ गया है, कोई आया है, इस तरह की कोई सिचुएशन है, या डीप वेल, कोई गहरे कुएं में कोई जानवर, एनिमल या बर्ड रेस्क्यू के हवाले से, ये सारी की सारी चीजें वो डिजास्टर वाली जो हमारी टीम है वो परफॉर्म करती है। अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई मुहलिक जानवर घर में घुसा गया है, सांप है, बिच्छू है या इस तरह का, तो इन केसेस में भी आप रेस्क्यू 1122 को कॉल। के अलावा फ्लड प्रोन जो एरियाज हैं वहाँ पे हमारी जो है वाटर रेस्क्यू टीम
ٹیم بھی فعال ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈراؤننگ کی ایمرجنسیز، گرمیاں جیسے گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، نہروں دریاؤں میں منچلے ہمارے نوجوان ہیں وہ نہانے کے لیے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی کچھ اگر اچھے تیراک نہ ہوں یا کوئی بھی وجہ ہو تو سم ٹائم وہ ڈوب جاتے ہیں. ان کی باڈی کی سرچ کے لیے بھی ریسکیو 1122 کو کال کی جا سکتی ہے، اور ریسکیو کی ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ جا کے آپ کو فیسلٹی پرووائڈ. اس کے علاوہ ہمارا ایک ونگ ہے کمیونٹی سیفٹی ونگ، جس کو ہم بولتے ہیں. ریسکیو کے پلیٹ فارم سے کسی طرح کی انفارمیشن چاہیے، ریسکیو کن ایمرجنسیز میں مدد کرتا ہے، یا ریسکیو کی ساری انفارمیشن جو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ ہمارا ہے کمیونٹی سیفٹی. اس کے علاوہ وہی ونگ جو ہے وہ مختلف قسم کی ٹریننگز کنڈکٹ کرواتا ہے، جس میں فائر سیفٹی ہے، ایمرجنسی ایویکویشن ہے، میڈیکل کی بیسک ٹریننگ ہے، تاکہ لوگوں کو اس قابل بنایا جا سکے جو کہ شروع میں ہمارا سیونگ لائفز اور چینجنگ مائنڈ کہ لائف کو سیو کرنے کے لیے تو ہم نے ایک پلیٹ فارم سیٹ کر دیا جہاں پہ ہمارے پاس مختلف گاڑیاں اویلیبل ہیں، سٹاف اویلیبل ہے، لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا اس ایمرجنسی کے ریشو کو کم، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے یہ ہمارا کمیونٹی سیفٹی ونگ ہے جو ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز پرووائڈ کرتا ہے، تاکہ لوگ نہ صرف اپنے آپ کو سیو کر سکیں بلکہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کو بھی سیو کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں، اس کی کیا بیسیکلی جو مین ریزن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی جو ہمارے پاس ایمرجنسیز ہیں وہ کیئر لیسنس کی وجہ سے، ہیومن نیگلیجنس اس میں بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی اس میں میکینیکل یا ٹیکنیکل جو وہیکلز کا ایشو ہے، موٹر بائک ہے یا جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن موسٹلی ایمرجنسیز میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوائے، لوگ ڈرائیونگ قوانین سے ناواقف ہیں، رانگ سائڈ سے ٹریولنگ کرتے ہیں، اسپیڈ لمٹس کا خیال نہیں کرتے، رف روڈ ہم ٹائم کہیں پہ اگر مل جاتا ہے تو وہاں پہ کس طرح چلنا ہے، ٹریفک سائنس جو روڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کا خیال نہیں کرتے. اگر ایمرجنسی ریشو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 40 to 50% جو ایمرجنسیز ہیں وہ موٹر بائکس کے ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہے. اور موٹر بائک کے ایکسیڈنٹس میں اگر ہم ایج لمٹس کی بات کرتے ہیں تو ایج لمٹ بھی وہ لوگ ہیں جو 18 سال سے بھی کم عمر کے ہیں، جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود نہیں ہے، اور وہ انتہائی لاپرواہی کے ساتھ نہ صرف خود ایکسیڈنٹس کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں ان ایمرجنسیز کا شکار کرواتے ہیں. جب روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی سر کٹا ہوا پڑا ہوا ہے، باڈی الگ ہو چکی ہے، پھر بھی آپ اس کو اٹھا کے شفٹ کرتے ہیں ایمبولینس میں؟ بالکل جی، ایسے ہی ہے. جیسا کہ شروع میں نے پہلے بھی بتایا کہ 6 ماہ کی ٹریننگ باقاعدہ سے ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہے اکیڈمی میں. وہاں پہ بھی ہمیں پروفیشنل ساری کی ساری سکلز سکھائی جاتی ہیں. اس کے بارے میں سائیکولوجیکلی طور پہ ہمیں لیکچرز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ کس طرح ایمرجنسی میں آپ لوگوں نے رسپونڈ کرنا ہے اور کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد ہمارا سٹاف جو ہے وہ میڈیکل کی ٹریننگ کے لیے DHQ یا THQ نیئر بائی جو فیسلٹی اویلیبل ہے وہاں پہ بھی ان کی 15 دن سے 1 مہینے کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے، خاص طور پہ ایمرجنسی یا ٹراما سینٹرز میں، تاکہ کسی بھی قسم کی جو ناگہانی صورتحال ہے اس سے نبرد ازما ہونے کے لیے ہمارا سٹاف ہم وقت تیار. باقی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پروفیشن کے لیے، اس جاب کے لیے چنا ہے. ہماری ٹریننگ ہے باقاعدہ اس چیز کے لیے، اور جتنی بھی ایمرجنسیز جس طرح کی بھی ہیں پھر بڑے دل کے ساتھ الحمدللہ جتنا بھی سٹاف ہے اس کو جا کے بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے. کیونکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اگر کوئی بھی بندہ کسی کو کال کرتا ہے یا بلواتا ہے تو وہ کچھ اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، یہ چیزیں کر کے جائیں گے. ڈور سٹیپ پہ جا کے جہاں پہ ضرورت ہوئی سروسز پرووائڈ کرنی ہے. کووڈ-19 کے دوران بھی اس طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا کہ لواحقین خود اپنے وکٹم کے پاس نہیں آتے تھے، تو ہمارا جو سٹاف ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جا کے ان کو مینج کرتا تھا. نہ صرف ایمبولینس میں بٹھا کے شفٹنگ کی ہم نے، جو شروع میں ڈیڈ باڈیز جو تھی، جو شروع میں ڈیتھس ہونا شروع ہوئی، ان کے بھی بڑے سخت جو قوانین تھے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے تھے. تو اس میں بھی ریسکیو 1122 نے بہت اچھے طریقے سے سارے کا سارا جو سسٹم تھا وہ مینج کیا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہارٹ اٹیک کی بات کی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو کال نہیں کر سکا، مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، میں خود اپنی زندگی اور موت سے کیسے لڑ سکتا ہوں زندگی کو سیو کرنے کے لیے؟ بالکل جی، کمیونٹی سیفٹی پروگرام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ اسی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہی جا کے فراہم کرتا ہے کہ اگر کسی طرح کی ایمرجنسیز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو کن کن ایمرجنسیز میں آپ نے کیا کیا کرنا. اس میں ہمارے پاس میڈیکل میں ہم CPR کی ٹریننگ کرواتے ہیں، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن جس کو بولتے ہیں، کہ مصنوعی طریقے سے سانس اور دل کی بحالی کا عمل کس طرح کیا جا سکتا ہے. بلڈ اگر ایکسیسو بلیڈنگ کہیں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بلیڈنگ کنٹرول کیسے کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ الیکٹرک شاک کا پیشنٹ ہے اگر اس کو کس طرح
طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اسنیک بائٹ کا اگر وکٹم ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, فائر فائٹنگ کس طرح کی جا سکتی ہے, فائر سیفٹی کے آلات گھر پہ لازمی کس طرح رکھنے ہیں آپ نے. جس طرح آپ نے کارڈک کی بات کی ہے, ہارٹ اٹیک کی بات کی ہے, تو کچھ ایمرجنسیز, میڈیکل ایمرجنسیز اس طرح کی ہیں کہ اس کے بیہائنڈ ان کی ہسٹری چلتی, مطلب اچانک سے کوئی بھی چیز نہیں ہو پاتی. میڈیکل کا اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹرز ریسرچز سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہر 6 ماہ بعد آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کمپلیٹ کروائیں, جس میں بلڈ شوگر ہے, آپ کی ای سی جی ہوگی, آپ کے سارے باڈی کے ٹیسٹ ہوگے, جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ باڈی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی پرابلم آ رہا ہے, کوئی چینج تو نہیں آ رہا. ایک تو یہ ہمیں ایج ملتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں. دوسرا, ہمارے پاس ہسٹری اویلیبل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا کوئی کارڈک کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کوئی ہارٹ کا مسئلہ چل رہا ہے, اس کے پاس میڈیکیشن اس کی اویلیبل ہوگی, اس کے پاس اس کی گائیڈ لائنز, اس کی ایڈوائز اویلیبل ہوگی. ریسکیو ڈبل 122 اس کے بارے میں جا کے آگاہی دیتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, فوری طور پہ اپنی میڈیکیشن جو ہے, جو میڈیسن اس کی اویلیبل ہے, فوری طور پہ جس طرح این جی سی یا کیپوٹن ٹیبلٹ ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے, فوراً زبان کے نیچے رکھیں, اور جتنی جلدی پاسبل ہو جو بھی ریسکیو کی سروس ہے اس کو لازمی کال کر دیں, تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے تو ریسکیو کی سروس آپ کے گھر تک پہنچ. اللہ نہ کرے اگر کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے جس میں دل بھی بند ہو گیا ہے اور سانس بھی ساتھ نہیں چل رہی, تو اس میں سی پی آر کا طریقہ کار کیا جاتا ہے. چیسٹ کے اوپر کمپریشن دیے جاتے ہیں 30 دفعہ, اور 2 دفعہ اس مریض کو سانس دیا جاتا ہے ہاسپٹل پہنچانے تک, تاکہ اس کے سانس اور دل کی بحالی کا عمل جاری رہ سکے اور جتنی کوشش ہو سکے اس بندے کو بچایا جا سکے. بہت شکریہ جمشید نسیم صاحب, آپ نے بی ایم نیوز کو ٹائم دیا. ہم جتنے بائک رائڈرز ہیں, جتنے بندے روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں, چاہے وہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ایک تو ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں. جو ٹریفک نے قوانین بنائے ہیں وہ اسی وجہ سے بنائے ہیں کہ آپ نہ صرف روڈ پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو سیف رکھیں بلکہ آپ کے چلتے ہوئے دوسرے لوگ بھی سیف رہ سکیں. بہت شکریہ جمشید نسیم صاحب, آپ نے بی ایم نیوز کو ٹائم دیا. کھاریاں سٹی میں جو ریسکیو 112 آفس ہے, ان کے ہیڈ, ان کے انچارج آج ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ان سے تفصیلی ڈسکشن کی کہ ہم اپنی لائف کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں, لوگوں کی جان کو سیکیور کیا جاتا ہے, زندگی کو سیو کیا جاتا ہے. جی, یہ ہماری ایمبولینس ہے. ایمبولینس ایسی ہے کہ اس میں لائٹ سیٹنگ جتنی بھی ایمرجنسیز ہوتی ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے تمام ایکوپمنٹس موجود ہوتے ہیں, اور لائف سیونگ تمام میڈیسن جو ہے وہ ہر وقت ہماری جو ایمبولینس ہے اس میں موجود. لائف سیونگ مطلب کہ کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں زندگی کو فوری سیو کرنا, ٹھیک ہے. اس میں انجیکٹیبل بھی ہوتا ہے, اس میں فلوئڈز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں, جتنے بھی پین کلرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. فلوئڈز ہمارے پاس موسٹلی 2 قسم کے ہوتے ہیں. اس میں آپ اگر کسی کا بون واش کرنا ہے اس کے لیے بھی, اور کسی کا بہت زیادہ میسی بلیڈنگ ہو گئی ہے اس کے لیے آپ نے فلوئڈ دینا ہے تاکہ اس کا بلڈ پریشر مینٹین رہے. وہ چیزیں ساری ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آکسیجن سلنڈر موجود ہوتے ہیں, 2 ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں, اور ایک وقت میں ہم 3 لوگوں کو اس گاڑی کے اندر آکسیجن ڈلیور کر سکیں. آکسیجن کی فیسلٹیز کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سکشن مشین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. وہ پیشنٹ جو انکانشیس ہیں اور جو وامٹ کر رہے ہیں ان کا ایئر وے مینیج کرنے کے لیے سکشن کی جاتی ہے تاکہ ایئر وے مینٹین کیا جائے. وہ چیز موجود ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس پورٹیبل جو پلس آکسی میٹر ہے وہ موجود ہے. فوری طور پر ہم نے پیشنٹ جو انکانشیس ہے, کا سانس لینے میں پرابلم ہے, اس کا ہارٹ بیٹ چیک کرنا, اس کی آکسیجن ریشو باڈی کے اندر کتنا ہے, اس کے بلڈ کے اندر کتنا ہے وہ چیک کرنا. اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جو اسٹمیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ہمارے پاس نیبولائزر موجود ہوتا ہے, پورٹیبل نیبولائزر, تاکہ ان کو نیبولائز کیا جائے تاکہ ان کے سانس لینے میں جو دشواری ہے وہ کم. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمرجنسی بیگ ہوتا ہے. جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے ایمرجنسی کو مینیج کرنے کے لیے وہ بینڈیجز ہیں. بینڈیج ہمارے پاس کاٹن بینڈیج, کریپ بینڈیج ہوتی ہے فوراً بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اس بیگ کے اندر ڈفرینٹ قسم کے کنولاز موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسپلنٹ موجود ہوتے ہیں تاکہ اگر کسی کوئی بھی ایسا پیشنٹ ہمیں ملتا ہے جو فریکچر ہے, اس کے فریکچر کو مینیج کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایئر وے مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس او پی اے موجود ہوتے ہیں تاکہ اس انسان کا ایئر وے کلیئر کیا جا سکے. ڈیڈ باڈی شیٹس موجود ہوتی ہیں. سروائکل کالر موجود ہوتا ہے ہمارے پاس تاکہ کوئی بھی اسپائنل انجری یا سروائکل انجری کا پیشنٹ ہے تو اس کو ہم سروائکل کالر اس کے ہیڈ اور گردن کو, نیک کو جو ہے وہ موبلائز کریں پہلے اور پھر اس کو شفٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپائن بورڈ موجود ہے. اسپائن بورڈ کا استعمال ہم کرتے ہیں جو بھی پیشنٹ ہے ہیڈ انجری کا, اسپائنل انجری کا, یا ٹراما کا کوئی بھی پیشنٹ ہے جو گردن اور کمر میں پین کی کمپلین کر رہا ہے, اس کو ہم نے اسپائن کو سپورٹ دے کے تاکہ اس کی باڈی جو ہے وہ موو نہ کرے, اس کا اسپائن بورڈ کے ذریعے ہم شفٹ کرتے ہیں. فریکچر والے پیشنٹ کو ہم اسپائن
بورڈ کے ذریعے شفٹ کیا جاتا ہے. اسٹریچر ہماری گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے, پورٹیبل بھی اسٹریچر ہے اور یہ بھی اسٹریچر ہے, ٹھیک ہے, تاکہ کوئی بھی پیشنٹ ایسا ہے جس کو ہم نے گھر سے لے کے آنا ہے وہ اسٹریچر کے اوپر لے کے آتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم نے پیشنٹ کو اوپر والی منزل سے نیچے لے کے آنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس پھر امپرووائز اسٹریچر ہوتا ہے. امپرووائز اسٹریچر ہم پھر اس کو یوز کرتے ہیں اور گاڑی تک لے کے آتے ہیں پیشنٹ کو. ہماری گاڑی کے اندر پورٹیبل آکسیجن سلنڈر موجود ہے تاکہ گھر سے لے کے گاڑی تک اگر پیشنٹ کو لے کے آنا ہے تو پھر بھی آکسیجن ڈلیور کر کے لے کے آئے تاکہ وہ اس کو سپورٹ ملے. چھوٹے لیول کا ہماری گاڑی کے اندر فائر ایکسٹنگوشر موجود ہوتا ہے تاکہ اگر چھوٹے لیول کی آگ ہے ہماری ایمبولینس فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے, ہم اس آگ کے اوپر فوری قابو پایا جا سکے. ایئر وے مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس پراپر ایک بیگ ہے تاکہ ایئر وے کو پراپر مینیج کیا جائے, فوراً اس کا ایئر وے کلیئر کر کے او پی اے جو ہے وہ پاس کیا جائے تاکہ اس کا سانس لینے کا جو مسئلہ ہے بار بار اس کا سانس جو ہے وہ بند ہو رہا ہے اسی بھی وجہ سے وہ کلیئر کیا جا سکے. اس لیے یہ تمام جو اکوپمنٹس ہیں وہ گاڑی کے اندر ہر وقت موجود ہیں. اور پھر جو ہمارا اسٹاف ہوتا ہے گاڑی کے اوپر وہ 3 شفٹوں میں روٹیٹ کرتا ہے اور تینوں شفٹوں میں اس نے آ کے ان کو چلا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کسی چیز کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کو فوراً ٹھیک کر لیجیے تاکہ ایمرجنسی کے اوپر جا کے ہمیں کوئی دشواری پیش نہ ہو. ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس فرسٹ ایڈ میں موجود ہیں, ہمارے پاس بی پی شوٹ کے لیے میڈیسن موجود ہے, ہارٹ کے سپورٹ کے لیے میڈیسن موجود ہے. تو یہ تمام میڈیسنز اور تمام اکوپمنٹس ہماری گاڑیوں کے اندر ہر وقت موجود ہیں. یہ ہمارے پاس ہے ریسکیو وہیکل, اسپیشل وہیکل اس کو بولا جاتا ہے. یہ ملٹی پرپز وہیکل بھی ہے ہماری, میں ہم ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ پڑے ہوئے ہیں. ڈیزاسٹر ایمرجنسی ڈیل کی جاتی ہے اس کے ساتھ, اینیمل ایمرجنسی ڈیل کی جاتی ہے, فلڈ ایمرجنسی ڈیل کی جاتی ہے, ڈروننگ ایمرجنسی جو ہیں وہ سارے اکوپمنٹ اس کے اندر موجود ہیں وہ ڈیل کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر جو اکوپمنٹس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے. ابھی جی یہ ہمارے پاس فکس جنریٹر ہے, کہیں ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے, ڈیزاسٹر ایمرجنسی ہو گئی ہے, ہم نے اپنے اکوپمنٹ جو ہیں وہ آن کرنے ہیں, وہ یوز کرنے ہیں, ہمیں الیکٹریسٹی اویل نہیں ہے, ہم یہ جنریٹر کو آن کرتے ہیں, اس کے ساتھ پھر ہم آگے لیڈز لگاتے ہیں, ایکسٹینشن لیڈز جو ہوتی ہیں وہ لگا کے پھر ہم اپنے جو ضروری اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو وہاں ہم نے یوز کرنے ہوتے ہیں وہ یوز کی جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فکس جنریٹر ہے جی گاڑی کے اندر. نیکسٹ یہ ٹرائی پوڈ ہے جی, اس کو استعمال کیا جاتا ہے کوئی ویل کی ایمرجنسی ہے, کوئی گہرائی کی ایمرجنسی ہے, کوئی نالا, کوئی کنواں, کوئی اس طرح کی چیز ہے, اس میں اس کے اندر کوئی انسان یا جانور گر گیا ہے تو اس کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے, زندہ نکالنا ہے. تو اس کو ہم یوز کر کے نیچے پہلے خود ہمارے لوگ جاتے ہیں, پھر اس کو ہارنس وغیرہ پہنا کے جو انسان ہے یا جانور ہے اس کو وہاں سے زندہ نکالا جاتا ہے. ایمرجنسی بیگ ہے, ہر گاڑی کے اندر ایمرجنسی بیگ ہمارا آپ کو ملے گا, وہ اس لیے کہ جو ہمیں وہاں کوئی وکٹم ملتا ہے اس کو فوری فرسٹ ایڈ دی جائے, اور اگر ہمارا اپنا کوئی جو ریسکیور ہے وہ کسی بھی وجہ سے کوئی اس کو انجری ہو جاتی ہے اس کو فوری فرسٹ ایڈ دے دی جائے. اس لیے فرسٹ ایڈ بیگ ہماری ہر گاڑی کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کے آگے جی ہمارے پاس یہ کٹرز ہیں, وولٹ کٹرز ہیں. اس کے لیے ہم وائرز کو کٹ کرنے کے لیے کسی جگہ پہ ہمیں کوئی کٹ کرنا پڑتا ہے, سیٹ بیلٹ وغیرہ کٹ کرنا پڑتا ہے, دار تاریں کٹ کرنی پڑتی ہیں, تو اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس سلنڈرز ہیں, فائر ایکسٹنگوشرز ہیں. 2 قسم کے فائر ایکسٹنگوشر پڑے ہوتے ہیں, CO2 چلڈ گیس ہے اور DCP ڈرائی کیمیکل پاؤڈر. یہ 2 قسم کے پڑے ہوتے ہیں تاکہ اگر چھوٹے لیول کی آگ ہے اور وہاں ڈیورنگ آپریشن جو ہے وہ فائر کیس ہو جاتا ہے تو ہم اس کو یوز کر کے چھوٹے لیول کی آگ کو فوری بجھا سکتے ہیں. سیٹ بیلٹ ہارنس ہیں, یہ پہن کے ہائٹ کے اوپر جب جاتے ہیں ہمارے ریسکیو تو اس کو پہن کے جاتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے. جب ویل میں جانا ہے تو اس کو یوز کر کے اس کو پہن کے ہم نے نیچے جانا ہوتا ہے, اور اگر کوئی وکٹم ہے تو اس کو بھی یہی پہنوا کے پھر ہم اوپر ایویکویٹ کرتے ہیں. یہ گاڑی کے پیچھے ایک ونچ لگی ہے جو موٹر سے آپریٹ ہوتی ہے. کوئی جانور, خاص طور پہ کوئی بیل, گائے, بکری کسی کنویں میں چلی گئی ہے, کوئی انسان کسی گہرائی میں چلا گیا ہے تو اس کو سیدھا ایویکویٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو پہلے اسی طرح ہمارے جو ریسکیورز ہیں وہ اپنی سیفٹی کو مد نظر رکھ کے پہلے بیلٹس وغیرہ پہن کے خود نیچے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے جو انسان ہے, جانور ہے, اس کو بیلٹ وغیرہ پہنا کے اوپر زندہ نکالا جاتا ہے. 100 فٹ گہرائی تک اگر کوئی چیز ہوگی تو اس کو ایزیلی ایویکویٹ کر لیا جائے گا اس ونچ کے ذریعے. بوٹ انجن ہے ہمارے پاس, آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کے اوپر بوٹ پڑی ہوئی ہے. فلڈ ایمرجنسیز یا کوئی ڈروننگ کی ایمرجنسی ہے تو اس کو ہم نے وہاں جانا ہے, وہاں لوگوں کو ایویکویٹ کرنا ہے یا کسی ڈیڈ باڈی کی ایویکویشن کرنی ہے, سرچ کرنی ہے. اس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں, انجن لگا کے بوٹ کو ہم کسی کینال کے اندر, ریور کے اندر یا کہیں بھی جہاں بھی فلڈ آیا وہاں ہم جا کے اس کو آپریٹ کرتے ہیں. باسکٹ اسٹریچر ہے جی, باسکٹ اسٹریچر موسٹلی یوز کرتے ہیں ہم کسی گہرائی سے یا اونچائی سے کسی وکٹم کو لے کے آنے کے لیے. اس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایزیلی اس کو اوپر اور نیچے لے جایا جائے. وہی ایکسٹینشن لیڈز ہیں, پورٹیبل جنریٹر ہے, یہ یوز کرتے ہیں ہم ڈفرینٹ آپریشنس کے اوپر جا کے. جب ہم نے کوئی بھی اپنا اکوپمنٹ یوز کرنا ہے کے لیے, اگر پورٹیبل جنریٹر ضرورت ہے تب بھی, یا فکس جنریٹر تھا, اس کے لیے یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لیڈز موجود ہوتی ہیں, ایکسٹینشن لیڈز, تاکہ وہاں تک آسانی سے رسائی ہو سکے. اینگولر گلینڈر ہے جی, ٹھیک ہے, کٹنگ کرنے کے لیے. اگر کوئی آپ کو سلیب کٹ کرنی پڑ گئی ہے, کوئی دیوار کٹ کرنی پڑ گئی ہے, کنکریٹ وغیرہ کٹ کرنی پڑ گئی ہے, تو اس کے لیے آپ اس کو یوز کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس کنکریٹ کی علیحدہ سے ہے اور آئرن کے لیے علیحدہ سے. اسی طرح ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس ریسیپروکیٹنگ سا,
ٹھیک ہے. چھوٹے لیول کی کوئی چیز ہمیں کٹ کرنی ہے تو اس سے ہم نے آگے بلیڈ لگاتے ہیں اور اس کو کٹ کر لیا جاتا ہے ایزیلی. اسی طریقے کے ساتھ ہمارے پاس یہ چپنگ ہیمر ہے. بڑی وزنی ہے جی وزنی ہے, لیکن اس کی ٹریننگ ہارڈلی کی گئی ہوتی ہے. ہمارے جو ریسکیو جوان ہیں سبھی لوگوں نے ٹریننگ کی ہوتی ہے, تو یہ ہمارے لیے بھاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ اس کے ذریعے کوئی لینٹر جو ہے اس کو کٹ کرنا ہے, کنکریٹ کو کٹ کرنا ہے, اس کے اندر کسی دیوار کے اندر سم ٹائم ہم نے ہول کرنا ہے فورسیبل انٹری کرنے کے لیے, تو یہ چپنگ ہیمر ہے, اس کو ہم یوز کرتے ہیں. یہ ڈرل بھی کرتا ہے اور چپ بھی کرتا ہے تاکہ فورسیبل انٹری کی جا سکے اور وہاں سے اس انسان یا جانور کو ایویکویٹ کیا جائے. جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس فائر وہیکل. کسی قسم کی بھی کوئی چھوٹے لیول کی یا بڑے لیول کی فائر ایمرجنسی آتی ہے, کے لیے ہمارے پاس تحصیل کھاریاں کے اندر یہاں ایک فائر وہیکل موجود ہے, بنگا میں ایک موجود ہے. مزید اگر کوئی ایمرجنسی بڑے لیول کی ہوتی ہے تو بیک اپ ہمیں آ جاتا ہے گجرات کی طرف سے بھی. اس کے اندر 3300 لیٹر پانی موجود ہوتا ہے موسٹلی, کیونکہ پانی کے ساتھ ہی فائر فائٹنگ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو آئل کی جو آگ ہوتی ہے اس کے لیے خاص قسم کا ایک لیکوڈ یوز ہوتا ہے AFFF کہ وہ فوم نما ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہے گاڑی کے اندر ہر وقت, اور آئل کی آگ کے اوپر بھی فوری طور پر قابو پانے کے لیے ہمارے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے. تو الحمدللہ جتنی بھی ایمرجنسی فائر کی آتی ہیں ایزیلی ہم رسپونڈ کرتے ہیں اور وہاں جا کے فائر فائٹنگ کر کے لوگوں کو مالی اور جانی نقصان ہے وہ اس کے اوپر ہم کنٹرول کرتے ہیں تاکہ نقصان کو بڑھنے نہ دیا جائے. جی خواتین و حضرات, میں آج موجود تھا ریسکیو 1122 میں, اور ہم نے ان کے سینئر سٹاف سے یہ بات جانی کہ کتنی قسم کی ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں اور ان کا حل کیا کیا ہے, ہم خود کو کیسے موت سے بچا سکتے ہیں, ہم خود کو سروائیو کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ سروس ابھی تک نہ پہنچے یا ہم ان کو کال نہ کر سکیں. پھر یہ کس طرح سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں, ایمرجنسی کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں. 3 سے 4 قسم کی گاڑیاں تھیں جو انہوں نے ہمیں بتائیں, آگ کے لیے الگ, پانی کے لیے الگ, لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے لیے الگ, کوئی بھی ایمرجنسی کسی بھی صورت میں ہو تو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, یہ ساری مکمل گائیڈ لائن ہمیں انہوں نے دی. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. بیسیکلی ڈپارٹمنٹ بنا ہے, ہمارا کام ہے کہیں بھی کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس کو جا کے ہم اپنی ٹریٹمنٹ دیں اور اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کریں اور بچاتے بھی ہیں. لاسٹ میسج جو یہی ہے کہ جو لوگ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, بائک رائڈر ہیں, ان کے لیے میسج یہ ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں اور حادثات کے بعد جو اموات ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ ہیڈ انجری کی ہے, تو ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی رائڈ کریں بائک ہیلمٹ کا استعمال مست کریں تاکہ اگر ایمرجنسی ہوتی بھی ہے تو آپ کا سر جو ہے وہ ہیڈ انجری سے بچ سکے, اور ہیڈ انجری جو ہے وہ موت کا سبب بنتی ہے. ہمارا ریسکیو کا ساتھ دیں, آئیں, ہم سے ٹریننگ لیں, اپنے آپ کو سیو کریں, اپنی کمیونٹی کو سیو کریں اور ایک محفوظ معاشرے کی بنیاد رکھیں. بہت شکریہ, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.